बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबके आने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपको पता है कि एक जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि हम आपको रोज़ाना जो कोरोना के इस वक्त हालात हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताते चले जाएं। इस वक्त टोटल कंफर्म्ड केसेस जो आज सुबह तक हैं वो 13,561 हैं पंजाब के अंदर। कंफर्म डेथ्स 223 हैं। रिकवर्ड 4,636 लोग हैं। क्रिटिकल 37 हैं। आज जो टेस्ट हुए हैं वो 5,365 हैं और टोटल टेस्ट जो अब तक हो चुके हैं वो 1,45,567 टेस्ट हो चुके हैं, जिसके अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों के टेस्ट हुए हैं। आज आपको पता है तीसरा दिन है लॉकडाउन को ईज़ करने का, और मकसद आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ये बहुत ज़रूरी था कि लोगों तक ये पैगाम पहुंचाना कि कोरोना वायरस चली नहीं गई। तो आपको जो SOPs हुकूमत ने दिए थे वो SOPs ज़रूर फॉलो होने चाहिए, और हमारी रिक्वेस्ट है लोगों को कि जो सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोने बार बार, और कोशिश करिए कि आप घरों के अंदर रहें। बहुत ज़रूरी काम हो तो घर से बाहर निकलें, अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। वही बातें जो है वो मैं आपको बार बार इसलिए बताती हूँ कि बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हुकूमत जितनी मर्ज़ी कोशिश कर ले, जब तक लोग अपनी प्रॉपर कोशिश नहीं करेंगे तो हम इस वबा पे काबू नहीं पा सकते। इसलिए बहुत ज़रूरी है ये माना कि हमारे हालात जो मगरबी ममालिक हैं उनके मुकाबले में हमारी फर्टिलिटी रेट कंपैरेटिवली कम है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है अगर खुदा न खास्ता ये वबा बहुत ज़्यादा फैल गई तो फिर नेचुरली जो सीरियस होंगे लोग उनकी तादाद मज़ीद बढ़ेगी, और बढ़ते साथ ही उसके साथ जो सीरियस पेशेंट्स होंगे उनकी भी तादाद बढ़ेगी, और फिर वो एक बहुत बड़ा बोझ बन जाएगा जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है। शायद हम उन पे सारे मरीज़ों का उस तरह ख्याल न कर सकें। तो ये बहुत ज़रूरी बात है कि हम आपकी वसादत से लोगों तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि इस वक्त हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी आपकी सेहत है, और सेहत का ख्याल करने के लिए आप ख़ुद अपने सेहत के, हुकूमत के अलावा अपने सेहत के ज़ामिन आप लोग ख़ुद हैं। आप ज़िम्मेवारी लीजिए, और जिस तरह मैंने कहा इस तरीके से आप मेहरबानी करके पूरी कोशिश करें कि अपनी जितनी हिफाजत कर सकते हैं वो। टेस्टों की तादाद बढ़ा दी गई है। कल के दिन में बहुत ज़्यादा पॉजिटिव जब लाहौर में टेस्ट आए उसमें एक बहुत बड़ा वजह ये भी थी कि एक बहुत बड़ी सैम्पलिंग्स भी आपको पता है हम कर रहे हैं, ताकि एरियाज़ जो हैं उनको ऊपर मज़ीद नज़र रखी जाए। एक और बहुत जो ज़रूरी बात करनी थी वो ये थी कि एक हमारे सीनियर सहाफ़ी साहब ने कोरोना हॉस्पिटल जो एक्सपो सेंटर है उसके ऊपर उन्होंने कहा कि जी हमारा फोरेंसिक ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि शायद बहुत पैसे का ज़िया किया गया है। वो उनको मेरा ख़्याल है जिसने भी वो ख़त भेजा था या फैक्स भेजी थी वो एस्टिमेटेड कॉस्ट की थी। तो मैंने ये सोचा कि बहुत मुनासिब होगा कि ये सवाल सबके दिलों में आएगा। मेरा ख़्याल है वीडियो देखने के बाद सबके दिलों में शक व शुबा आया, और सब ने मशकूक नज़रों से हमें देखना शुरू कर दिया कि वाकई कहीं हम करोड़ों रुपए खा ना गए हों। तो हमने बहुत ज़रूरी समझा कि आपके सामने सारी सूरत हाल रखें। एस्टिमेटेड कॉस्ट हमने जब उसकी बनाई थी वो इस सोच से बनाई थी कि ये सबसे बड़ा अस्पताल बनेगा, इसमें हमें बहुत सारी ज़रूरियात पूरी करनी पड़ेंगी, इसमें हमें मॉनिटर्स, ये वेंटिलेटर्स सब लाने पड़ेंगे। इनिशियली इसी एस्टिमेट के साथ हमने बनाई है, क्यों अभी तक वबा गई नहीं है, किसी वक्त भी ज़्यादा फैल सकती है। इनिशियल फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने बेसिक जो ज़रूरत थी, यानी बेड्स होने चाहिए, वहाँ क्या कहते हैं उसकी पार्टीशंस होनी चाहिए, वहाँ मेडिकल पर्सनल्स मौजूद होने चाहिए। और हमने फिर इस तरीके से, क्योंकि लाहौर के अंदर ख़ास तौर पे क्योंकि 3 हस्पताल जो थे उनको मखसूस कर दिया गया था, जिसमें एक मेयो अस्पताल है और एक उसके अंदर PKLI भी था। तो हमने मुनासिब ये समझा कि जिनके माइल्ड सिम्टम्स हैं उनको हम रखेंगे एक्सपो सेंटर में, जिनके मॉडरेट या सिवियर होंगे वो मेयो और PKLI जाएंगे। अब ये इस सोच के साथ, क्योंकि
کہ کسی وقت جس طرح میں نے آپ کو کہا خدا نخواستہ اگر تعداد جس طرح بڑھتی چلی جا رہی ہے، ہم نے یہ اپنا ایکسپو سینٹر جو ہے دس از آر وہ کہتے ہیں نا اٹس آ بیک اپ پلان کہ خدا نخواستہ ہمیں بڑھانا پڑے تو کس حد تک ہم نے بیسک ساری اس کی تیاریاں کی ہوئی ہیں۔ اس لیے بہت ضروری تھا کہ آپ کو بتائیں کہ اب تک اس پہ خرچہ کیا ہوا ہے۔ یہ ایک پرچہ جو ہے یہ میں نے سب کو دیا ہوا ہے، دس از اے بریف ریگارڈنگ ورک ایکسیکیوٹیڈ اینڈ ایکسپینڈیچرز انکرڈ بائی ڈسٹرکٹ اینڈ اسٹیبلشمنٹ آن اسٹیبلشمنٹ آف 100 بیڈ کووڈ ہاسپٹل۔ کل انہوں نے کہا کہ جی 96 کروڑ، میں یہ غلط فہمی دور کرنا چاہتی ہوں۔ اب تک جو ہمارا ٹوٹل ہم نے چیک دیا تھا ایڈمنسٹریشن کو وہ 7 کروڑ کا تھا، اور آج ڈپٹی کمشنر صاحب نے کے دفتر سے یہ ڈیٹیل آئی ہے جو آپ کے سامنے میں نے رکھی ہے، جس میں انہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے ابھی تک ووڈن پارٹیشن کی 1 کروڑ روپیہ دیا ہے، ایسٹیمیٹڈ تھا 4 کروڑ 50 لاکھ، پرچیز آئٹمز جو ہیں ان کا بھی 1 کروڑ ہم نے دیا ہے، اس کی 25 ملین تھی، یعنی 25 لاکھ تھے اس کے، اور اس کے بعد ایڈیشنل آئٹم سی سی ٹی وی کیمراز یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے، اس میں ایکسٹینشن ریلز ہیں، ریوالونگ ہیں، اور پھر جو فنڈز ہمیں لوگوں نے دیے ہیں، یہاں تک کہ اللہ والے نے جو کھانا دیتے ہیں وہاں، یا ہمارے پاس جو وہاں ڈونیشنز اکٹھی ہوئی ہیں ان کی بھی تعداد لکھی ہوئی ہے۔ جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے جس پہ انہوں نے فرمایا کہ جی ہمارا فورینزک آڈٹ ہونا چاہیے، تو میں آپ کو بتا دوں کہ کوئی کام جب حکومت کا ہوتا ہے تو اس کی تھرڈ پارٹی ایویلویشن ضرور ہوتی ہے، خاص طور پہ ایسی سچویشن میں جب آپ ہنگامی بنیاد پہ کام کریں۔ اس میں خاص طور پہ آئٹم لکھا ہوا ہے، کوانٹٹی آف پرچیزڈ اینڈ رینٹل آئٹمز انسٹالڈ ایکسپو سینٹر فیلڈ ہاسپٹلز ہیو ٹو بی چیکڈ اینڈ ویریفائڈ through third party validation which was conducted by Brigadier Saeed Ahmed Malik, resident engineer NESPAC۔ اور یہ جو رپورٹ ہے یہ ڈیٹڈ 15/4/2020 اور اے سی ماڈل ٹاؤن کی اس کی، اور اس میں ڈونیشن لکھی ہوئی، یہ ساری چیزوں کی رپورٹ جو ہے یہ جب تک ہمارے پاس مکمل طور پہ آئے گی نہیں ہم مزید آگے کوئی پیمنٹ نہیں کریں گے۔ اس لیے یہ جو غلط فہمی کریٹ کی گئی کہ خدا نخواستہ ہم نے 96 کروڑ روپے جو ہیں یہ ایکسپو سینٹر پہ لگائے ہیں، تو خدا را یہ بالکل ایک غلط اور بے بنیاد بات تھی۔ افسوس مجھے اس لیے بہت ہوا کہ بڑی محنت سے 9 دن کے عرصے کے اندر اگر لاہور کی ایڈمنسٹریشن نے محنت کر کے ایک فیلڈ ہاسپٹل بنایا، تو جب ہم اس طرح شک و شبہات کی باتیں کرتے ہیں تو جو لوگ آج کل دن رات محنت کر رہے ہیں ان کے لیے بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے۔ اسی لیے میں نے خاص طور پہ کمشنر لاہور سے کہا کہ جی آپ ساری ڈیٹیلز بھیج دیں تاکہ میں میڈیا کے سامنے یہ ڈیٹیلز رکھ دوں۔ تو میں ریپیٹ کر رہی ہوں کہ ایکسپو سینٹر کی اب تک پیمنٹ جو ہے وہ 2 کروڑ روپے ہوئی ہے، صرف 2 کروڑ روپے، اور پچھلے کافی عرصے سے یہ کام کر رہا ہے، اور اب تک اس کے اندر 490 لوگ جو ہیں وہ اس میں داخل ہوئے ہیں، اور ان میں سے 275 لوگ جو ہیں الحمدللہ صحت یاب ہو کے اپنے گھروں کو واپس گئے۔ ٹوٹل اس وقت جو ہمیں فنڈز دیے گئے تھے ہیلتھ کے مد میں، وہ میں بتانا چاہ رہی ہوں کہ 5.1 بلین ٹرشری کیئر ہاسپٹلس کو دیے گئے، اور 6.7 بلین پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کو دیے گئے۔ جہاں تک پرائمری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے، اگر آپ یہ فائل آپ سب کو ملی ہے، اس فائل کے اندر ایک ہسپتال، کیونکہ ہمارے پاس آپ کو پتہ ہے کہ تقریباً 47 ہسپتال ہیں، اور اس میں جیسے عزیز بھٹی شہید ٹیچنگ ہاسپٹل کے سب سے زیادہ تعداد وہاں آپ کو پتہ ہے لاہور کے بعد مریضوں کی تھی۔ 10 کروڑ روپے ان ہسپتال کو دیا گیا جو صرف اپنا نہیں بلکہ 200 بیڈڈ فیلڈ ہاسپٹل کا بھی خیال کر رہے ہیں، جو کہ ضلع گجرات میں ہے، اور اس کی میو ہسپتال لاہور کو ہم نے 10 کروڑ دیے ہیں، جس کے اندر وہ جو ہمارا 1000 بیڈڈ کووڈ ہاسپٹل ہے
اس کا بھی وہ اس 10 کروڑ میں سے خیال کر رہے ہیں. اسی طرح PKI لاہور کو 10 کروڑ, نشتر ہسپتال کو 10 کروڑ اور راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف یورولوجی کو 10 کروڑ دیا گیا ہے. باقی سارے ہسپتالوں کی سب, لاہور جنرل ہاسپٹل, سب کی علیحدہ ڈیٹیل دی گئی ہے. ان 96 کروڑ روپے کو بانٹا گیا باقاعدہ باقی سارے ہسپتالوں کے اندر. یہ جو ہم نے ایکسپنسز کیے 96 کروڑ, اس میں 7 کروڑ کے علاوہ باقی ہم نے پیسے بانٹے تاکہ وہاں کے جو میڈیکل سپرنٹینڈنٹس ہیں وہ اپنی ضرورت کے مطابق اپنی خریداری کر سکیں, اپنی پروٹیکٹیو اکوپمنٹ کا, اپنی دوائیوں کا, جو کنزیومیبلز ہیں ان سب کا. تو یہ ساری ڈیٹیل دی ہے. اور اب تک ہمارے ٹرشری کیئر جو ہاسپٹلز ہیں انہوں نے اب تک ٹوٹل آپ نے ابھی تک ایکسپینس کر چکے ہیں 88 کروڑ. ابھی تک یہ 88 کروڑ, اس لیے کہ جہاں خرچہ ہوا ہے خرچہ بھی لکھ دیا ہے, اور جہاں آگے مزید دینا, تو 88 کروڑ روپے جو ہیں وہ آلریڈی ان کو دیا ہے. تو 88 کروڑ ہسپتالوں کے درمیان میں بانٹے گئے ہیں اور ہر ہسپتال کا نام علیحدہ لکھا ہوا ہے. جہاں تک کہا گیا کہ جی انہوں نے کنسلٹنٹس اور سب کو ہائر کیے, تو میں آپ کو بتاتی چلی جاؤں, آج سے 3 ہفتے پہلے تک ہمارا ایکسپو سینٹر جو ہے وہ رن کر رہا تھا میو ہاسپٹل, اور اس کے وہاں سے عملہ آ کے رن کر رہا تھا. اب تک ہم نے جو لوگ ہائر کیے ہیں وہ لاہور کے اندر 268 ڈاکٹرز کیے ہیں, آپ کے راول پنڈی کے اندر 69, گجرات میں 21, سرگودا میں 8, ملتان میں 10. انٹرویو تقریباً 1000 لوگوں کا کیا گیا تھا, اور ضرورت کے مطابق جیسے جیسے لوگ مانگتے ہیں کہ ہمیں اور ڈاکٹرز چاہیے یا نرسز چاہیے اس طرح دیے جاتے ہیں. تنخواہ پہلی دفعہ اب دی جائے گی ان کو, کیونکہ ان کو ریکروٹ کیے ہوئے ابھی 3 ہفتے ہوئے ہیں. تو اس لیے یہ ساری غلط فہمیاں دور کرنے کے علاوہ روسٹر جو ہے, ایک اور بہت اس میں یہ بات کہی گئی تھی کہ وہاں ڈاکٹرز نہیں ہوتے اور شاید خدا نخواستہ خاک روب جو ہیں وہ ہسپتال چلا رہے ہیں. ڈاکٹر اسد اسلم میرے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ چیف ایگزیکٹو آفیسر ہیں. ان کو میں نے خاص طور پہ اسی لیے بلایا کیونکہ ان کا یہ کہنا ہے کہ 2 یا 3 مرتبہ کم سے کم انہوں نے اپنے میڈیا کے ہمارے جتنے بھائی ہیں ان کو, بہنوں کو بھی آفر کیا کہ اگر آپ اپنا کیمرہ وہاں فکس کوئی کرنا چاہتے ہیں اور 24 گھنٹے آپ ریکارڈنگ کرنا چاہتے ہیں, ہم آپ کی 24 گھنٹے بھی ریکارڈنگ کروائیں گے, تاکہ یہ بات غلط ثابت کی جائے کہ وہاں ڈاکٹر اندر نہیں جاتے, وہاں نرسز نہیں جاتی. یہ بات ضرور ہے کہ نمبر آف ڈاکٹرز اینڈ نرسز کمپیریٹیولی میو اور اس کے مقابلے میں اس لیے کم ہے کہ جو مائلڈ اور ماڈریٹ کنڈیشن میں جو لوگ ہیں وہ اس ہاسپٹل کے اندر ان کو وہاں رکھا ہوا ہے. خدا نخواستہ ان میں سے کسی کی طبیعت سیریس ہو تو اس کو امیجیٹلی شفٹ کر دیا جاتا ہے, اور اسی طریقے سے ان کو یا PKI شفٹ کر دیا جاتا ہے اور یا میو میں کیا جاتا ہے. اور تیسری بات یہ بھی بتاتی چلی جاؤں کہ ہمیں شوکت خانم نے بھی اپنے وینٹیلیٹرز آفر کیے ہوئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ کوئی پیشنٹ جو ہے وہ سیریس ہو تو آپ مہربانی کر کے ہمارے پاس بھیج دیں, ہم اس کا خیال رکھیں گے. یہ میں کیمرے کو ضرور دکھانا, آپ بھی یہ نوٹ کر لیجئے گا, یہ ہماری ویب سائٹ ہے. ہر روز کا خرچہ جو ہم کرونا پہ کر رہے ہیں اس کو کرونا اسپیسیفک ایکسپینڈیچر کے نام سے ہم نے یہ رکھ دیا ہے, تاکہ آپ ضرور, میں چاہوں گی کیونکہ میں شاید ہر چیز پہ نظر نہ رکھ سکوں, میں چاہوں گی کہ آپ ایکسپینڈیچر بھی دیکھیے, آپ چیک بھی کریے, اور اگر خدا نخواستہ آپ کا خیال ہے کہ کہیں غلط استعمال ہو رہا ہے ہمیں شکایت بھی کریے اور بتائیے بھی ضرور, کیونکہ یہ قوم کا پیسہ ہے. ہم قوم کے پیسے کے ساتھ ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہتے جس سے خدا نخواستہ قوم کے لوگوں کا نقصان ہو. جہاں تک پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر کا تعلق ہے, اب تک جو خرچہ ہوا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں. اب تک ہم ٹوٹل پیمنٹس جو ابھی تک ہوئی ہیں وہ ہے 81 کروڑ روپے. 81 کروڑ کے اندر ہم نے PPs خریدی ہیں جی, 8 لیب بنائے ہیں. 347 million were spent on the construction of 8 labs which are functional now. پیمنٹس جو PCR کٹس کے لیے ہم نے کیے ہیں وہ
200 ملین کی ہیں, اور پیمنٹ میڈ فار اویئرنیس مٹیریل 75 ملین, جس کے اندر ہم نے آپ کو پتہ ہے ایڈورٹیزمنٹس بھی کیے ہیں, اخباروں کو بھی اشتہار دیے ہیں, اویئرنیس کیمپین بھی کیے ہیں. پھر ہم نے جو مٹیریل ٹریننگ کا مٹیریل ہے وہ بھی اس کے اندر پرنٹ کر کے باقاعدہ اب تک ہم 22,000 لوگوں کو ہم ٹرین کر چکے ہیں. اس کے اندر یہ والا پیپر پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر کی طرف سے آپ کو ڈسٹریبیوٹ کیا ہوا ہے. اس میں وینٹس کی پوزیشن ساری چیزیں آپ کو بتائی ہوئی ہیں تاکہ خرچے کے بارے میں کسی کو کسی وقت بھی کوئی شک نہ پڑے. تو میرا خیال تھا کہ آج اس لحاز سے بہت ضروری ہے. یہ سوال جو تھا یہ اسمبلی میں اٹھا تھا, اور میں امید رکھتی تھی کہ تیسرا دن جب اسمبلی کا تھا مجھے وائنڈ اپ کرنے کے لیے موقع ملے گا, لیکن ناموس رسالت کا کیونکہ ریزولوشن آ گئی اور اس کے اوپر اسمبلی ایڈجرن ہو گئی, ورنہ یہ سارے جواب جو ہیں یہ ہم اسمبلی کے اس پہ بھی فلور پہ بھی دیتے کہ یہ جتنے پیسے ہیں ان کا دونوں جتنے ٹوٹل پیسے ہیں اس میں اب تک ہمارا تقریباً اگر ٹوٹل بھی کر لیں تو 1 ارب اور 70 کروڑ کے قریب پیسے ابھی تک خرچ ہوئے. یہ بڑا ضروری تھا کہ آپ سب تک یہ گوش گزار کر لیں, کیونکہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ یہ صرف میرے لیے تکلیف دہ نہیں تھی, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیسے کا مسئلہ جو ہے وہ بہت ہی نازک مسئلہ ہوتا ہے, اور ہمارے پاس زندگی میں کچھ کریڈیبلٹی کے علاوہ شاید کچھ بھی نہیں ہے. ہمارے پاس تو پیسے بھی نہیں ہے, کریڈیبلٹی ہے. اور میرے ساتھ جو میرے افسران بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی بہت پریشان تھے. ڈاکٹر اسد اسلم بہت پریشان تھے. وجہ یہ تھی کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دن رات کام کر کے اس وقت کرونا کی وبا پہ قابو پانے کی کوشش کر رہے ہیں. تو تکلیف ہوتی ہے جب ہمارے خلاف اس طرح کی کوئی بات ہو. تو میں یہ بات کلیئر کر دی, اب دونوں چیزیں بتاتی ہیں, اس وقت پریویلنس کیا ہے یہ بھی بتاتی. اور آخری بات, آپ کو پتہ ہے ہوم آئسولیشن پالیسی آ گئی ہے, وہ بھی ہم نے سرکولیٹ کر دی ہے, اور اس کے بارے میں حکومت جج کرے گی کہ آیا وہ گھر جو اس قابل ہے کہ ہم ان کو ہوم آئسولیشن کر دیں تو ہم ان کو وہاں جانے دیں گے, ورنہ ان کو حکومت کے ہسپتال میں ہی رکھیں گے. جی آپ نے ایک تو ان تجزیہ کاروں کا نام نہیں لیا, آپ کو لینا چاہیے. مثلا ایک رپورٹر کو غلطی کرتا ہے تو فوراً نوٹس آ جاتا ہے اور ایٹریبیوشن کا کہا جاتا ہے. ایک تو آپ کو تجزیہ کار صاحب کا نام لینا چاہیے. دوسرا یہ وہ تجزیہ کار ہیں جو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عمران خان صرف اس ملک میں اکیلا ایماندار شخص ہے, باقی جو صوبائی ان کے وزیر ہیں یا وفاقی مشیر ہیں یا بیوروکریسی ہے ساری کرپٹ ہے. ویڈیو آپ نے سنی ہوگی, یہی تاثر کیا ہے کہ انہوں نے کرپشن کی تو کیوں وزیر اعظم کو وہاں پر وزٹ کروایا, کیوں اس کا دھبا لگایا. ایک ان کا نام دے دیں, اور کیا ان کے خلاف آپ کورٹ میں جائیں گی یا کسی پیمرا میں جائیں گی, کوئی سو موٹو کریں گی, کیونکہ پوری آپ کے ہیلتھ سسٹم کو کنٹروورشل آپ کے بقول کرنے کی کوشش کیا گیا ہے اور مالی بے ضابطگیوں کا الزام لگایا گیا ہے. تو کیا سٹینڈ لے گی, کوئی ایسی مسائل قائم کریں گی آپ؟ دیکھیں میرا خیال ہے اس وقت میرے لیے تو میں ان کی بڑی, آپ کو پتہ, آپ سارے آپ سب کے, میرا خیال ہے سب کو پتہ ہے, کسی سے چھپی ہوئی بات تو نہیں ہے. لیکن میں دیکھیں آپ لوگوں کی بڑی عزت کرتی ہوں, اور بڑے سینئر جو تجزیہ کار ہیں ان سب کی بھی بڑی عزت کرتی ہوں. لوگ غلط فہمیاں پیدا کرتے ہیں, اور لوگ غلط فہمیاں, دیکھیں جس نے ان کو وہ پرچہ بھیجا انہوں نے یہ بات نہیں بتائی کہ یہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ ہے, ان کو یہ بتانی. مجھے صرف ان سے اگر گلہ ہے تو اس بات کا گلہ ہے کہ آپ مجھ سے پوچھ لیتے, میں تو ٹیلی فون کال ہوئے, آپ فون کرتے پوچھتے تو میں آپ کو سارا خرچہ بھی بتا دیتی. لیکن یہ ہے کہ جہاں تک تعلق ہے کہ میرا خیال ہے کہ آپ سب جو بیٹھے ہوئے ہیں, آپ کم سے کم یو ول بی اس چیز کی گواہی دیں گے کہ جو بات ہم نے آپ کے سامنے, سب کچھ آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے. اور ہم نے کہا ایک دفعہ نہیں فورینسک آڈٹ, میں 100 دفعہ فورینسک آڈٹ کروانے کو تیار ہوں, میں 100 دفعہ فورینسک آڈٹ کروانے کو تیار ہوں. ہم انشاءاللہ عمران خان کے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں, ہم خدا نخواستہ کبھی بھی نہ اس کی اعتبار کو ہمارے پہ جو ٹھیس پہنچانے دیں گے, اور ہماری پوری کوشش ہے کہ کوئی ایسا کام نہ ہو. تبھی آپ کے سامنے یہ سب کچھ اس لیے رکھا ہے کہ آپ کو بھی اگر کہیں شک پڑے تو آپ ہمیں پلیز ہمارے سامنے لے کے آئیں تاکہ اس چیز کے اوپر ہم پوچھ کچھ کر سکیں. جی آپ پوچھ. میڈم ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ لوگوں کو داد دینی چاہیے کہ آپ لوگوں کا امیونٹی سسٹم اتنا اچھا ہے کہ کسی نے بھی ماسک نہیں پہنا ہوا,
اور دوسری بات جو ہے وہ آپ نے فرانسک آڈٹ کی تو کیا کائنڈلی وہ تمام جو پرچیز ہوئی ہے جس کے بارے میں مختلف میڈیا چینلز پہ الزامات لگائے جا رہے ہیں پرچیز کے حوالے سے، کیا آپ وہ تمام ڈاکومنٹس جو ہیں وہ میڈیا کو فراہم کریں گی؟ بس یہ میرا خیال ہے آپ نے شروع میں بات نہیں سنی. میں نے ماسک اس لیے نہیں پہنا کہ کئی دفعہ بات ساری ماسک کے پیچھے رہ جاتی ہے، تو میں نے کہا میں یہ آپ کو دکھا دوں. یہ ہمارا وہ ہے ویب سائٹ ہے. جو خرچہ کرونا کے سلسلے میں آئے اور جو مسلم لیگ کے سوال جواب ہیں وہ سب اس میں ہیں. ان سے کہیں دس از فار انفارمیشن، پبلک انفارمیشن، دس از فار پبلک انفارمیشن. آپ اس کے اوپر کوئی ایسا مسئلہ آپ کو نظر آئے آپ ضرور سوال پوچھیں، ہم خود اس کی انکوائری کریں. جی آپ سے جو پوچھنا چاہ رہے ہیں تو یہ کہ یہ جو آپ کا ایسٹیمیٹ جس کی آپ بات کر رہے ہیں، یہ ایسٹیمیٹ آپ ہی لوگوں نے بنایا تھا یا کسی اور نے تو نہیں بنایا ہوگا؟ تو یہ جس نے بنایا اگر یہ غلط بن گیا تو وہ اس سے کسی نے پوچھا کہ اس نے کیوں غلط بنا دیا؟ اور دوسرا، ابھی جس طرح آپ نے بتایا کہ آپ نے اتنے پیسے ابھی تک دے دیے ہیں اور ابھی آپ خود سے جو ہے وہ باقی رپورٹ کا انتظار کر رہے ہیں، ابھی آپ نے بہت ساری پیمنٹس کرنی ہیں. تو جب وہ پیمنٹس ہوں گی تو پھر آپ کی شاید کلیم کر سکیں گے کہ کتنا ایکسپینڈیچر ٹوٹل آپ نے اس ہاسپٹل پہ آیا. ایک چیز اور بڑی امپورٹنٹ جو بھی دورانی صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ کن لوگوں سے آپ نے، کون سا آپ کا وینڈر ہے، کس سے کام کروایا، کس ٹرانسپیرنسی کے لیے کروایا، وہ اس کی بات کر رہے ہیں. دوسرا آپ نے کہا کہ آپریشنل چارجز جو ہے نا وہ کتنے ہیں اس کے ایکسپینڈیچرز پر منتھ. جو آپ کی وہ ایسٹیمیٹ ہے اس میں 18 کروڑ لکھا ہوا ہے. ایکسپو سینٹر 13 لاکھ روپے ایک ہال کا جو ہے رینٹ لیتا ہے ایک دن کا. 3 آپ کے پاس ہال ہیں، 39 لاکھ یہ بنتا ہے. اس کے علاوہ بجلی ہے، تو یہ اگر سارا ٹوٹل کریں تو یہ کوئی 18 کروڑ بنتا ہے. یہاں پہ اس ڈاکومنٹ میں آپ نے نہیں لکھا، آپ کہتے ہیں کہ ہم سیٹل کریں گے. تو ڈوبیس تو ان چیزوں سے جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے آپ کا پروجیکٹ. سیکنڈلی یہ بتا دیں کہ دنیا کا واحد ہاسپٹل کیوں ہے پوری دنیا میں جس کے مریض اب تک 3 بار احتجاج کر چکے ہیں، کیونکہ آپ یہ جو فلنتھروپسٹ سے روٹی دلوا رہے ہیں اس کو اس پہ لکھا ہوا ہے کہ 100 روپے میں ڈنر ہوگا، لنچ ہوگا، 150 روپے میں آپ ناشتہ دیں گے، 150 میں آپ ڈنر دیں گے. کیا کوالٹی آپ پرووائڈ کر رہی ہیں؟ میرا خیال ہے جی سب سے اہم چیز ہے آپ کے سامنے سب سے پہلے تو یہ رکھ دیا ہے کہ کھانے کے کوئی پیسے نہیں دے رہے. کہ ایک سیکنڈ، جب آپ ایسٹیمیٹ، ایک منٹ، جب آپ نہیں ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بناتے ہیں، جب آپ ایسٹیمیٹڈ بالکل ہو سکتا ہے. ہم آپ کو پتہ ہے کھانے جب نہیں وہ ہاسپٹل میں جب کھانے بنتے ہیں تو میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں یقیناً اتنے کے اندر، بیکاز جب آپ بلک میں بناتے ہیں تو اتنے میں کھانا بن جاتا ہے. امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ اس وقت ہمارے لیے یہ ضروری ہے آپ ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس لیے دیتے ہیں کہ کل اگر اللہ والے نہ دیتے کھانا تو کھانا تو ہم ہی نے دینا تھا. اگر اور ڈونیشن نہ آتی تو پھر ہم نے وہ بھی چیزیں وہاں رکھنی تھیں. جہاں تک کاسٹ ہے وہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کی کاسٹ 7 کروڑ روپے کا ایسٹیمیٹ انہوں نے بتایا تھا آف دی پارٹیشنز اینڈ ایوری تھنگ. یہ اس کے اندر لکھا ہوا ہے. اس کے اندر ابھی تک ہم نے 7 کروڑ کا چیک دیا ہے اور انہوں نے بتایا کہ اب تک وہ 2 کروڑ روپے دے چکے ہیں، باقی پیمنٹ اس کی تب کریں گے. جہاں تک رننگ کاسٹ ہے وہ نیچرلی، کیونکہ ایکسپو سینٹر بھی ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، ہماری پوری کوشش ہے کہ بھئی اس کا کرایہ اور جو بجلی کا بل ہے وہ نیچرلی اسی میں سے دیا جائے گا. لیکن امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ جو ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں. 18 کروڑ روپے بنتا ہے، آپ 7 کروڑ کے اوپر پورا پروجیکٹ اپنا وائنڈ اپ کر رہی ہیں. 18 نہیں ایک سیکنڈ، میرا خیال ہے زاہد چودھری صاحب آپ سے پہلے تو میں نے کنسٹرکشن کی بات کی نا، رننگ کاسٹ کی بات ابھی نہیں ہوئی. آدھا پونا گھنٹہ اسپیچ کی ہے، ہم نے آرام سے آپ کی بات سنی یا تو کہیں نہیں سنی، آپ کو کہیں انٹرپٹ نہیں کیا، آپ نے پوری اپنی ڈیٹیل بتا دی ہے. اب آپ یہ بتائیں کہ یہ جو آپریشنل کاسٹ ہے ہم آپ سے جو جاننا چاہ رہے ہیں، یہ 18 کروڑ روپے بنتے ہیں. اگر آپ کے ایڈمیٹڈ پیشنٹ اس وقت جو 493 یا جتنے بھی ہیں وہ ہیں، پر پیشنٹ اس وقت آپ کا جو ایکسپینڈیچر آ رہا ہے وہ 12,000 روپے آ رہا ہے. پی سی 10,000 روپے میں کمرہ دے رہے ہیں، آپ 12,000 روپے ایک پیشنٹ پہ خرچ کر رہے ہیں اس ایکسپو سینٹر میں، جو دنیا پوری واحد ہاسپٹل یا علاج کا ہے جہاں کورونا کے مریض پوری دنیا میں کہیں احتجاج نہیں ہو رہا. میو میں پیشنٹ سب سے زیادہ ہے، وہاں کوئی احتجاج نہیں ہو رہا. آپ کے پی کے ایل آئی میں ہیں، آپ کے سرسز میں ہیں، باقی ہاسپٹلز میں ہیں، کہیں کسی پیشنٹ نے باہر نکل کے احتجاج نہیں کیا. یہ واحد آپ نے جناب ایک علاج گاہ بنائی ہے جس میں احتجاج ہو رہا ہے. میرا خیال ہے میں جواب اس کی دے دیتی. آپ ابھی تک نہیں دے پا رہے اس پہ. اچھا، میرا خیال ہے جو امپورٹنٹ چیز ہے اس کے بارے میں آپ کو
کیونکہ اگر میو کو ڈاکٹر اسد اسلم نے مینیج کر رہے ہیں تو اس کی مینجمنٹ بھی انہی کے پاس ہے. نہیں ان کو تو آپ نے بعد میں دیا نا, وہ آپ نے آپ بتائیے پہلے دن سے میں کہتا ہوں جو 3 دفعہ جو احتجاج ہوا وہ بیسیکلی ان پیشنٹ کی وجہ سے ہوا جو باہر سے ٹریول کر کے آئے تھے, تو ان کو ہم نے رکھ دیا ادھر. ان میں دبئی, ابو ظبی, قطر سے آئے تھے. وہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں گھر جانے دیں, ہم نے کسی ہاسپٹل میں نہیں رہنا. پھر وہ نوٹس میں لے کے آئے میڈم کے, انہوں نے میٹنگ کال کی اور اسی رات کو پھر ہم نے ان تمام لوگوں کو ان کے ریسپیکٹیو ڈسٹرکٹ میں شفٹ کر دیا. اس کے بعد ان لوگوں کے جانے کے بعد سے اللہ کا شکر اگر کسی نے کوئی احتجاج نہیں کیا. تو یہ وہ لوگ تھے جو باہر سے آئے تھے اور اپنے گھروں کہہ رہے تھے کہ ہم باہر سے آئے ہیں, پہلے آپ نے ہمیں کوارنٹائن میں رکھ دیا, اب ہم پازیٹیو آئے ہیں, اب ہم ادھر آ گئے ہیں, تو اب ہم اور 14 دن یہاں نہیں رہنا چاہتے, تو ہمیں گھر جانے دیں. تو وہ پھر ان سے اجازت دے کے, گورنمنٹ سے اجازت دے کے پھر ہم نے ان کو پیسہ ایمبولینس میں ان کے ہوم ڈسٹرکٹ میں ان کے گھروں کے نزدیک والے اسپتالوں میں پہنچا دیے. جہاں تک رننگ کاسٹ کا تعلق ہے, اس وقت رننگ کاسٹ ہوتی ہے یا میڈیسن کی ہوتی ہے یا سیلریز کی ہوتی ہے یا ہوتی ہے بجلی کی ہوتی ہے یا فیول کی ہوتی ہے جو اپنے آفیسرز کو یا اسٹاف کو لے کے آنا ہے. 7,000 روپیہ روزانہ صرف فیول پر لگتا ہے ٹرانسپورٹ پر. تو 8 بجے, دوپہر 2 بجے, رات 8 بجے 4 گاڑیاں دونوں طرف سے چلتی ہیں اور نرسز, ڈاکٹرز, پیرامیڈیکل اسٹاف جینیٹوریل کو لے کے آتے ہیں, کیونکہ ٹرانسپورٹ کی وجہ سے وہ سسپینشن بھی آ نہیں سکتے تھے. ابھی تک جو بل آنا ہے آپریشنل کاسٹ میں وہ آنا ہے صرف بجلی کا, اور کوئی انہوں نے ہمیں کوئی کسی قسم کا بل نہیں دینا. جہاں تک میں مزید ایک اور چیز کلیریفائی کرتا ہوں میڈم, 10 کروڑ روپیہ ہمیں سینکشن ہوا, ریلیز ہوا بوتھ فور میو ہاسپٹل اینڈ ایکسپو سینٹر. ابھی تک صرف 39 لاکھ کا ہم نے اکوپمنٹ خریدا ہے, جس میں بیڈ سائڈ فرنیچر, جس بیڈ سائڈ لاکر, وہ کارڈنگ ٹیبل اور جو میڈیسن کی ٹرالی ہے وہ ہے. باقی جو اکوپمنٹ ہے وہ ہم نے پرچیز آرڈر ایشو کر دیا ہے اور ابھی تک ہم میو ہاسپٹل کے اکوپمنٹ کو وہاں شفٹ کر کے کام چلا رہے ہیں. سر میرا خیال ہے اب ان سے بھی پوچھ لیتے ہیں. ہاں جی, ابھی آپ پرچیز کے مرحلے میں ہیں. ٹوٹل اماؤنٹ بتا رہا ہوں. آپ کس طرح یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ ایکسپینڈیچر اتنا نہیں ہوگا؟ اور ایک آپ سے جو ٹیکنیکل کوشچن ہے وہ آپ ہی سے ریلیونٹ ہے. آپ کی اس جو ایسٹیمیشن تھی, وہ جو ایسٹیمیٹڈ کاسٹ تھی, اس میں لکھا ہوا تھا کہ 400 سم تھنگ آپ کو ڈاکٹر چاہیے, میڈیکل افسر, 400 آپ نے نرسز جو ہے نا اس میں لکھی ہوئی ہیں, 200 کچھ جو ہے نا وہ آپ نے کنسلٹنٹس لکھے ہوئے ہیں, 190 جو ہے وہ آپ کے وارڈ اٹینڈنٹ ہیں, 190 آپ کے سویپر ہیں جو عملہ صفائی ہے. کیا یہ بھی ایسٹیمیٹ غلط ہے؟ جی بالکل, یہ بتا میں بالکل غلط ہے. میں تھوڑا سا عرض کر دوں کہ اب جب اکوپمنٹ کی اب مجھے آپ صرف 2 منٹ پورا موقع دے دیں تاکہ میں ایکسپلین کر سکوں. اب 5 کروڑ اکوپمنٹ میں آیا, اس میں سے 44 لاکھ روپے ہم خرید چکے ہیں اور باقی جو بھی اکوپمنٹ آنا ہے 4 کروڑ 50 لاکھ کا, اس میں 1 کروڑ اور 67 لاکھ اکوپمنٹ ہے میو ہاسپٹل کا, اور باقی جو اکوپمنٹ ہے 2 کروڑ اور 63 لاکھ کا وہ صرف جانا ہے ایکسپو سینٹر میں. تو ایکسپو سینٹر میں ٹوٹل 3 کروڑ اور 33 لاکھ روپے کا سامان جا رہا ہے. اب آ جائیں ہیومن ریسورس پر. ہیومن ریسورس کی ایسٹیمیشن پہلے ہم نے کی تھی 10 بیڈز پر 1 ڈاکٹر کی. اس کے بعد کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری کمیٹی نے اس کو چینج کیا اور اس کو لے کے 30 بیڈ پر 1 ڈاکٹر کی. تو اس لیے اب یہ فگر بھی چینج ہو گئی. ابھی تک آپ یقین کریں کہ ابھی تک ہم نرسز بھی یہ نرسز کا کرائٹیریا تھوڑا بہت زیادہ نرسز تھی, ان کا نمبر آف بیڈز کم ہے ایز کمپیئر ٹو ڈاکٹرز کے. ابھی تک 3 مارچ کو پہلا پیشنٹ آیا لاہور میں, ہم 3 مارچ سے میو ہاسپٹل اور 1 اپریل سے ہم نے شروع کیا ایکسپو سینٹر. اس وقت سے لے کے اب تک یعنی کہ 1 ویک آف مئی تک ہم ڈیلی بیسس پر 48 ڈاکٹر میو ہاسپٹل سے بھیجتے تھے, 75 نرسز میو ہاسپٹل سے بھیج رہے ہیں, 5 لیب ٹیکنیشین, 5 فارماسسٹ, 400 اسٹور کیپر اور 36 ایڈمنسٹریشن کا عملہ کالج آف اسمالوجی سے اور 10 ایڈمنسٹریشن کا عملہ میو ہاسپٹل سے بھیج رہے ہیں. یہ ریگولر جاب والے ہیں, ان کے لیے کوئی ہم نے ایکسٹرا منی ڈیمانڈ بھی نہیں کی, نہ گورنمنٹ نے ریلیز کی ہے. اب جا کے
حکومت نے لاسٹ ویک آف اپریل میں 168 میڈیکل آفیسر، 35 نرسز اور 19 ٹیکنالوجسٹ ہمیں دیے جو ابھی جوائن کر رہے ہیں، اور ان کی سیلری شروع ہونی ہے جا کے فرسٹ ویک آف جون میں، اور جینیٹوریل اسٹاف اور پیرامیڈیکل کی شروع ہونی ہے فرسٹ ویک آف جولائی میں۔ اگر یہ سارا نمبر 168 ڈاکٹر اور 35 نرسز اور ٹیکنیکل اسٹاف ٹیکنیشین جوائن کر بھی جاتے ہیں سارے کا سارا، تو تب بھی جا کے آپ کی جو کاسٹ پڑے گی۔ میرا خیال ہے کہ آپ کسی کو کہنے کی بجائے پہلے اس شخص کے خلاف کارروائی کریں جس نے اتنی زیادہ اماؤنٹ کے اوپر ایسٹیمیٹ بنا دیا اور لوگوں کے مائنڈ میں ڈاؤٹ پیدا کی ہے۔ دیکھیں، میں آپ کو امپورٹنٹ چیز بتاؤں، آپ جب بناتے ہیں تو ایک ایسٹیمیٹڈ کاسٹ بناتے ہیں، جو ایکچوئل خرچہ ہوتا ہے وہ ایسٹیمیٹڈ کاسٹ اس وقت اس لیے زیادہ بنائی ہے کہ ابھی بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ اگر وبا ابھی ہماری پھیل رہی ہے، آپ دیکھ، میرا خیال ہے میں بات ان سے کر رہی ہوں نا، ان سے بات کرنے دیں مجھے۔ اب وبا جب پھیل رہی ہے اور خدا نخواستہ ہمیں مزید ضرورت پڑے گی ہسپتال کو مزید اپ گریڈ کرنے کی یا اس میں مزید سہولتیں پیدا کرنے کے لیے، تو آپ کے پاس ایک ایسٹیمیٹ ہوگا جس کا ایسٹیمیٹ دے رکھا ہے۔ سو وی آر ورکنگ آن دیٹ۔ پر امپورٹنٹ یہ چیز ہے کہ ایکسپینس وائز جو پیسہ جیسے جیسے خرچ ہوگا، میں نے آپ کو بتایا کہ ہماری ویب سائٹ پہ اٹ ول بی دیر ویزیبل انڈر دا کووڈ فنڈ، بیکاز میں اس بات پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہم کبھی کوئی غلط خرچہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ لوگ اگر دیکھیں کہ واقعی کوئی غلط خرچہ ہو رہا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ریکٹیفائی بھی کریں گے۔ جی بتائیں۔ میڈم، یہ میرا سوال یہ ہے کہ اس پہ جو آپ نے فگرز دیے ہوئے ہیں، مختلف ہاسپٹلس کو بجٹ جاری کیے ہیں کرونا فنڈز کی مد میں، اگر ان ہاسپٹلز میں جو آپ اماؤنٹ جاری کرتی ہیں، یا فار ایگزامپل سروسز ہاسپٹل کی بات کریں تو 5 کروڑ روپے آپ نے کو دیے ہیں، جس میں سے 4.47 کروڑ روپے جو ہے وہ پی پی خریدی گئی ہے، کیا اس کی انویسٹیگیشن کے لیے کون آپ کر رہی ہیں کہ جن کو آپ نے اتنی اماؤنٹ دی ہے اور وہ پی پی ایز خرید رہے ہیں، وہ کن لوگوں سے خرید رہے ہیں؟ سنگل کوٹیشن پہ ٹینڈر دیا جاتا ہے اور ان سے ہی سارا جو ہے وہ خریدی جاتی ہیں چیزیں، اور وہ ان کی کوالٹی کیا ہے؟ جو پی پی ایز خرید رہے ہیں ان کی کوالٹی کیا ہے، اس کا اصل قیمت کیا ہے، اور وہ کس قیمت پہ خریدی جا رہی ہے؟ یہ سروس ڈاکٹر پروفیسر محمود ایاز صاحب، ڈاکٹر بارش فاروقہ صاحب اور دیگر جو لوگ یہ کر رہے ہیں، اور سروسز ہاسپٹل میں جس سیکیورٹی گارڈ کمپنی کو ٹھیکہ دیا گیا ہے وہ کس کی ہے، کس ڈاکٹر کی ہے؟ اس کی انویسٹیگیشن کے لیے آپ نے کیا؟ میرا خیال ہے جہاں تک تعلق ہے جی پی پیز اور جتنا یہ سامان خریدا جا رہا ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اس کی باقاعدہ ہر اپنا جو ڈپارٹمنٹ ہے اس کی ایک کمیٹی ہے ہماری جو جا کے باقاعدہ اس کو انویسٹیگیٹ، یہاں تک کہ ریشنل یوز آف پی پی جو ہے اس کے لیے بھی وہ کمیٹی کام کر رہی ہے کہ آپ جیسے فار ایگزامپل یہ کووڈ یہ 95 جو ماسک ہے نا، اس کے لیے جو آپ استعمال کرتے ہیں، اس کو آپ 7 دن کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، تو آپ کو اگلا آپ جب ماسک ایشو کریں تو وہ 7 دن کے بعد باقاعدہ اس کی ساری کمیٹیوں نے بنا رکھا ہے، اور ہر اسپتال کو اپنا پراپر حساب اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشن دینا پڑے گا۔ آپ کے سامنے جو آپ کو بتایا ہے ان سے آلریڈی کہہ دیا گیا ہے کہ اپنے ایکسپنسز آپ ہمیں بتانے شروع کر دیں، تاکہ اس کے اوپر ہم جس طرح آپ نے فرمایا نا کہ انویسٹیگیٹ کریں کہ کوئی ایسی غلط جی کوالٹی کی باقاعدہ کوالٹی جو ہے وہ جب تک ٹیسٹ نہ ہو کسی کو اجازت نہیں ہے کہ وہ خرید سکے وہ جی کیا صاحب آپ سے بات کرنی ہے؟ اصل سب بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ نے بڑی کوشش کی ہوگی، بڑی محنت کی ہوگی میں ہاسپٹل میں بہتری لانے کے لیے، لیکن وہاں پر آج سے 15 روز پہلے ایک آرٹی کا ملازم تھا جس کا نام محمد نعیم ہے، اس نے وہاں پر ہونے والی بے ضابطگی کی جب ویڈیو بنائی اور ویڈیو بنا کے اس نے کسی رپورٹر کو پرووائڈ کی، اور جیسے وہ سوشل میڈیا پہ چلی اس کو ایم ایس آفس میں بلا کے اس کے بعد اس کو اتنا مارا گیا کہ وہ خون و خون ہو گیا۔ پھر اس کی باقاعدہ میرے پاس ایف آئی آر ہے جو گوالمنڈی تھانے میں درج کروائی گئی، اس پہ کوئی یہ نہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ میں ہاسپٹل میں ہونے والی کسی بھی بے قاعدگی کے اوپر جب آپ کا کوئی ملازم خود جو ہے اس کی ویڈیو بناتا ہے تو آپ کے ایم ایس صاحب جو ہیں وہ گنڈوں کو بلاتے ہیں اور گنڈوں کو بلا کے پروا دیتے ہیں۔ ایک بات، دوسری بات یہ ہے کہ جو آپ کے میو ہاسپٹل میں خریداری کی جا رہی ہے وہاں پر ایک این جی او بنائی گئی ہے، آپ کو وہ ڈاکومنٹس پرووائڈ کر دوں گا، وہ این جی او بنا کے اگر ایم ایس صاحب خود خریداری کریں گے اور اپنے دوستوں کو نوازیں گے تو کیا ان کے خلاف کوئی کیس کیا جائے گا یا ان کے خلاف کوئی کارروائی کی جائے گی؟ میرا خیال ہے بہت ضروری یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی ڈاکیومنٹس ہیں اور آپ کو اگر شک ہے کہ
کوئی غلط کام ہو رہا ہے وہ آپ کو، تبھی تو میں سامنے بیٹھ کے یہی کہہ رہی ہوں آپ ہمیں دیجئے تاکہ ہم اس پہ باقاعدہ انویسٹیگیشن کریں گے اور دیکھیں گے کوئی غلط کام نہ ہو. آپ بات کرنا چاہ رہے تھے؟ میں میڈم تھوڑا دن کو اجازت دیں. نہیں میرا خیال ہے آپ جی بتائیے. آپ مجھے بھجوا دیجئے، انکوائری ضرور کر لیتے ہیں. جی تھینک یو ویری مچ.